अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, अल-शफा तिबी फाउंडेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, आज हम बर्स पर तफसीली बात करेंगे। बर्स एक जल्दी बीमारी है, उसके बारे में तफसीलन हम आपको बताएंगे। उसके वजूहात, उसके एहतियात, उसका इलाज और आखिर में एक सन्यासी नुस्खा भी आपको देंगे कि इससे पहले न कभी आपने सुना होगा, न बनाया होगा, न इस्तेमाल किया होगा। सामीन, स्टेप बाय स्टेप मरहलावार हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे अर्ज़ है कि वीडियो को आखिर तक तहम्मुल से देख लें, सुन लें, ताकि आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। सामीन, चूँकि अल-शफा तिबी फाउंडेशन का आपसे वादा है कि हम आपको वो चीज़ें देंगे जो आसान तरीन, मुजरब तरीन और मौसर तरीन हो और आसानी के साथ अवेलेबल हो, तो लिहाजा और भी हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है जो हम दवाइयाँ बनाते हैं, देते हैं मरीज़ों को, लेकिन नेट के ज़रिए, चैनल के ज़रिए हम आपको वो चीज़ें देंगे कि आप ख़ुद इसके इस्तेमाल के काबिल हों। सामीन, अर्ज़ है कि हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल अल-शफा तिबी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए कोई चीज़ की समझ ना आए तो ज़रूर पूछें। हम इस बात के पाबंद हैं कि आप तक उसकी तफसीलात पहुँचाएँ। सामीन, तो बात हो रही थी बर्स की। बर्स एक ऐसी जल्दी बीमारी है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में, बिलखसूस हाथ या पाँव में छोटे छोटे सफ़ेद दाग नमूदार हो जाते हैं। और जब ये दाग नमूदार हो जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर अगर इसका इलाज किया जाए तंगदई के साथ, यानी इंतहाई विल और करेज के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये काबिल इलाज होता है। इसके बाद भी इसको काबिल इलाज इसलिए नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन। यानी कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं होती है, लेकिन अब तक हकीमों या डॉक्टरों के समझ या तजुर्बात में जो चीज़ आया है तो उसके हिसाब से डॉक्टर लोग इसको नाकाबिल इलाज कहते हैं। सामीन, जहाँ बर्स के सफ़ेद दाग हो तो उसको 2 उंगलियों से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचें और एक सुई के ज़रिए उदाओं के नीचे गोश्त में सुई चबो दें। सुई चबोने के बाद अगर उधर से खून निकलना शुरू हो जाए तो आप समझें कि ये बीमारी काबिल इलाज है। और अगर खून के बजाय कोई रतूबत निकल जाए तो आप ये समझें कि आज तक जो तजुर्बात या जो रिसर्च है ह्यूमन बीइंग का, तो उसके हिसाब से फिर ये ला इलाज है। सामीन, बर्स के और भी किस्में हैं। एक किस्म ये भी है जिसको बर्स अस्वद या बेहक अस्वद भी कहते हैं। ये वो बर्स है कि इंसानी जिस्म यानी इंसान का जल्द सांप की तरह हो जाता है और वो सांप की जल्द दिखाई देता है। ये भी बर्स का एक किस्म है। सामीन, इनके वजूहात की तरफ चलते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं, हम अब आपको बताने लगे हैं। सामीन, अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि दूध और मछली को इकट्ठा खाने के साथ ये मर्ज़ हो जाता है। सामीन, मुमकिनात हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि उन इलाक़ों में जहाँ मछली नहीं इस्तेमाल होता है तो उधर भी लोगों को ये बर्स की बीमारी हो जाती है। सामीन, बर्स मुवर्रिसी भी हो सकता है। जी हाँ, बर्स मुवर्रिसी भी हो सकता है। सामीन, ये भी ख्याल किया जाता है, ये ऑब्ज़र्वेशन में ये चीज़ आई है कि चूहे और बिल्ली के जूठे को अगर खाया जाए तो उससे भी बर्स के मुमकिनात होते हैं। सामीन, दरअसल बर्स उन लोगों को हो जाता है जिसका जो जल्द का क़ुव्वत मुतग़य्यरा कमज़ोर पड़ जाती है, यानी वो चीज़, वो रिक्वायरमेंट जो जल्द के लिए ज़रूरी होता है वो जल्द तक नहीं पहुंचता है। यानी बलगमी मिजाज लोग, उनमें अक्सर ये बीमारी पाई जाती है। सामीन, ये भी ऑब्ज़र्वेशन में आया है कि समंदरी मकामात पर जो लोग रहते हैं वो बर्स के
بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی آبزرویشن میں آئی ہے کہ مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال کرنے سے، ترش چیزیں استعمال کرنے سے، مچھلی کے ساتھ چٹنی، سرکہ، اچار یا اس قسم کی چیزیں زیادہ کے استعمال کرنے سے، یعنی مچھلی کے ساتھ، تو اس کی پاسیبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سامعین، جب برس کا علاج کیا جاتا ہے تو انہی دنوں میں ضروری ہے کہ تر، بادی اور ٹھنڈی چیزوں سے، دودھ، دہی، دال ماش، ٹنڈا، آلو، اروی وغیرہ سے پرہیز کیا جائے اور مچھلی سے بھی پرہیز کیا جائے علاج کے دوران۔ سامعین، اور غذا ایسا کریں کہ مریض کو پہلے مسل دیں، یعنی ایسی دوائی دیں جس سے اس کو موشن آ جائیں اور جو بلغمی مادے جسم کے اندر ہوتے ہیں وہ خارج ہو جائیں۔ سامعین، جب مریض کو مسل دیا جائے تو انہی دوران مونگ کی نرم کھچڑی دینی چاہیے، بیسن کی روٹی بغیر نمک کی دینی چاہیے اور گائے کی گھی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی جنہی دنوں میں مریض کا علاج شروع کیا جاتا ہے اور اس کا بلغمی مادے صاف کرنے کے لیے جب اس کے لیے مسل دی جاتے ہیں، جب اس کو موشن آتے ہیں، انہی دوران نرم کھچڑی اور بیسنی روٹی یعنی بیسن کی روٹی بغیر نمک کے، اور اس کے علاوہ گھی کا مقدار زیادہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جب مسل کے دن گزر جائیں تو اس کے بعد پھر بکری کا بنا ہوا گوشت بھی کھلا سکتے ہیں، مسالہ ہلکا سا شامل کر کے، اور چپاتی اس کو دیا جائے۔ سامعین، اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ آخر میں ہم آپ کا ایک سنیاسی نسخہ بھی بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ سامعین، آپ ایسا کریں، کھانے کے لیے باپچی برس کا نمبر 1 بہترین علاج ہے۔ شروع 6 مہینے میں، یعنی شروع کے 6 مہینے میں جب برس شروع ہو جاتا ہے، اگر باپچی کا استعمال مناسب طریقے سے کیا جائے تو یہ برس کا بہترین علاج ہے۔ باپچی کے طریقہ کا استعمال ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایسا کریں کہ باپچی لے لیں اور اس کو گائے کی بچڑی، اس کے پیشاب میں اس باپچی کو 5 دن تک بگوئے رکھیں۔ یعنی آج آپ نے باپچی کو بچڑی کے پیشاب میں بگو دیا تو اگلے دن وہ پیشاب چینج کر کے تازہ ڈال لیں۔ سامعین، 5 دن اسی طرح کرنا ہے، اور ہر دن تازہ پیشاب اور پہلے والا نکال کے تازہ پیشاب میں اس کو ایسا کریں کہ بگوئے رکھیں۔ یا اور اگر بچڑی کا، یعنی گائے کے جو بچی ہوتی ہے، اس کا پیشاب اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ ایسا کریں کہ ادرک کو کوٹ کر ادرک کے پانی کو نکال لیں اور ادرک کے پانی میں اس باپچی کو بگو رکھیں، اور اسی طرح 5 دن مسلسل بگوئے رکھیں۔ یعنی ہر دن 24 گھنٹے کے بعد وہ ادرک کا پانی آپ نے تبدیل کرنا ہوگا، یعنی نیا پانی اس کے اندر ڈالنا ہوگا، پرانا پھینکنا ہوگا۔ اسی طرح مسلسل 5 دن بچڑی کے پیشاب میں یا ادرک کے پانی میں بگو رہنے کے بعد جب 5 دن پوری ہو جائیں تو اس کے بعد باپچی کو ہاتھوں سے مسل کر اس کا چھلکا الگ کر لیں، اور پھر جو باپچی بچ جاتی ہے اس کو سائے میں سکھا لیں۔ سائے میں سکھانے کے بعد اس کو پیس کے پاؤڈر بنا دیں، پاؤڈر بنا کے رکھ دیں کسی شیشے کی بوتل میں جس میں نمی نہ جائے اور جس کو کارک لگا ہو۔ پھر اس کو حسب عمر، حسب طاقت 1 سے 2 گرام تک صبح نہار منہ تازہ پانی سے استعمال کریں، مسلسل 40 دن۔ انشاءاللہ 40 دن میں آپ کو واضح فرق معلوم ہو جائے گا۔ سامعین، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ حدیث میں بھی اس بیماری سے پناہ مانگنے کے لیے دعا آئی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون واعوذ بک من سوء الاسقام۔ سامعین،
اس دعا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی شدت کی بیماری ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نہیں کہتا ہوں کہ امتحان ہے یا سزا ہے یا کچھ ہے، بہرحال اس کی شدت آپ اس حدیث کی دعا سے کہ اس میں پناہ مانگی گئی اس بیماری سے، تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے مخلوق سے اچائی کریں، حرام چیزوں سے بچیں، حلال کھائیں، اور اللہ کے مخلوق سے محبت رکھیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. سامعین، تو بات ہو رہی تھی باپچی کی، اور باپچی کو پیس کر، یعنی بہت سارا باپچی بنا لینا ایک ہی دفعہ، اور پھر ان باپچی کو پیس کر جہاں جہاں داغ ہیں وہ داغوں پہ لگائیں صبح اور شام. سامعین، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. سامعین، اب ہم چلتے ہیں اس کا اور نسخہ. سامعین، ویڈیو اگر لمبی ہو تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ بہت بہترین چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، ایسا چیز کہ اس سے پہلے شاید برس جیسی زدی بیماری کا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. سامعین، ایسا کریں کہ باپچی لے کے اور املی کی بیج لے لیں. پھر ایسا کریں کہ املی کا جو بیج ہوتا ہے اس کو مسلسل پانی میں بھگوئے رکھیں. اگر وہ 3 دن میں نرم ہو جائے، 4 دن میں نرم ہو جائے، 5 دن میں نرم ہو جائے، جب وہ نرم ہو جائے تو اس کو ہاتھوں کے ذریعے، اگر ہاتھوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے تو چوری کے ذریعے اس کے اوپر والا چھلکا اتار دیں. چھلکا اتارنے کے بعد ایسا کریں کہ یہ املی کا بیج جو صاف کیا ہوا ہے، یعنی مدبر ہو جانے کے بعد، اس کے برابر آپ باپچی لے کے دونوں کو خوب پیس لیں. پیسنے کے بعد اس کا لیپ بنا کے برس کے داغوں پہ لگائیں. سامعین، لگاتے رہیں. اگر ہفتہ یا 5 دن یا جتنے بھی دن کے بعد اگر آپ کو شدید خارش شروع ہونا ہو جائے تو پھر 2-3 دن کے لیے اس کو بند رکھیں. اور اگر خارش یعنی ناقابل برداشت ہو تو بند کریں، اگر ویسے خارش ہو تو اس کو لگاتے رہیں جب برداشت کے قابل ہو. تو 2-3 دن وقفے کے بعد جب آپ دوبارہ یہ لیپ لگائیں گے تو اگر جلد سرخ ہو جائے اور ان سے پانی سا نکلنے لگے تو اس لیپ کا لگانا بند کر دیں. لیکن اگر نہ داغوں میں خارش ہو اور نہ اس میں سرخی آئے تو باپچی کا جو پہلے ہم نے بتایا ہے وہ 40 دن کے لیے، جو ایسا کہ بچڑے اور ادرک کے پیشاب میں اس کو مدبر کر کے، تو املی اور باپچی کا پاؤڈر لیپ نہ لگائیں. ایسا کریں کہ 40 دن پہلے اس دوائی کو کھائیں، یعنی باپچی کا اوپر جو آپ نے تیار کیا اس کو کھائیں، اور اس کے 40 دن کھانے کے بعد پھر لیپ لگانا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے محبت میں کتنی ساری بہترین نعمتیں پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے. سامعین، آخر میں ہم چلتے ہیں ایک سنیاسی نسخہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. سامعین، سنیاسی نسخہ یہ ہے کہ ایک پودا ملتا ہے جس کو کہتے ہیں آکھ مدار. اپنے اپنے علاقے میں اس کا اپنا اپنا نام ہوگا، علاقائی نام ہوں گے، لیکن اس کا طبی نام آکھ یا مدار ہے. سامعین، ایسا کریں کہ مدار کے یعنی آگ کے جو پھول ہوتے ہیں اس کے اندر لونگ ہوتے ہیں، اس لونگ کو بہت سارا جمع کر دیں، اور اس کو بہت سارا سی مراد کہ حسب ضرورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا ہے. یعنی خشک ہو جائے وہ تو 1 تولہ ہو، یعنی 12 گرام ہو. خشک ہونے پر وہ کتنا ہو؟ 12 گرام. سامعین، اس کو لے کے خشک کر کے خشک پاؤڈر آگ کے پودے کے لونگ کا 12 گرام اس کو پیسو، اور صبح نہار میں اس کو تازہ پانی کے ساتھ نگل لیں. یہ پہلے سال اور اگلے سال اسی مہینے میں دن زیادہ اور کم نہ ہو جائیں. وہ تاریخ لکھ تو نوٹ کر دو جس دن آپ نے یہ دوائی لی ہے. اگلے سال پھر پہلے سے اسی طرح اسی لونگ کو خشک کر کے 12 گرام خشک سوکھا ہوا، مقدار میں نہ کم ہو نہ زیادہ ہو،
اگلے سال اس تاریخ کو نیم گرم پانی کے ساتھ اس لونگ کے پاؤڈر کو تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ سامعین، تیسرے سال پھر اسی طرح کرنا ہے، یعنی پہلے سال دوسرے سال وہ تاریخ جو آپ نے اپنے ڈائری میں نوٹ کیا ہے کہ جس دن آپ نے یہ 12 گرام خشک پاؤڈر آگ کے لونگ کا استعمال کیا ہے، تیسرے سال بھی پاؤڈر خشک کر کے لونگ کے اس کو پیسو، اور پیسا ہوا خشک پاؤڈر اسی تاریخ کو جس تاریخ کو آپ نے ابتدائی پہلے اور دوسرے سال میں استعمال کیا تھا، آپ اس کو پھر استعمال کریں تازہ پانی کے ساتھ۔ اور جب یہ آپ استعمال کرتے ہیں تو گائے کی گھی کا استعمال زیادہ رکھیں، اور ترش، ٹھنڈی مسالہ جات سے پرہیز کریں، بلغمی چیزوں سے پرہیز کریں۔ سامعین، تیسرے سال جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، کیسے کیسے نباتات، جمادات، حیوانات، اشرات الارض، لیکن افسوس کہ ہم اس پیارے اللہ سے دور بھاگتے ہیں، اس کی محبت سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوبصورت، ایک نیک اور انسانیت سے محبت کرنے والے بنائیں۔ سامعین، آج کا یہ کلپ آپ اسپیشل سمجھیں، اور آپ سے عرض ہے، اتنا محنت ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے چینل الشفا ٹی وی فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں، یار دوستوں سے بھی سبسکرائب کرا دیں، شیئر کریں، کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتاتے رہیں۔ دعا کرو، دعا کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔